बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। सुहेल आफरीदी इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर सुहेल आफरीदी को लाए और कहा कि खुल कर खेलो। और सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं मज़ाहमती सियासत का चैम्पियन हूँ, एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ और मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा, बेवफाई नहीं करूँगा। अब तक सुहेल आफरीदी हर आने वाले दिन के साथ जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने आज वज़ीर आला KPK के तौर पर पहले बाज़ाब्ता इजलास में कुछ ऐसे फैसले किए हैं, कुछ ऐसे ऐलानात किए हैं कि जिसकी वजह से बैकलैश ज़रूर आएगा। देखें, ये आसाब की जंग है। इमरान खान मुसलसल अपनी पार्टी को ये कह रहे हैं कि जब तक तुम सब डर के पीछे हटते चले जाओगे तो सिस्टम आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाओगे और आगे बढ़ना शुरू कर दोगे तो अगर सिस्टम पीछे नहीं भी हटेगा तो कम से कम आगे नहीं बढ़ेगा। तुम रेजिस्ट करो, तुम सिस्टम को रोको। अगर तुम लेट जाओगे तो फिर सिस्टम आगे बढ़ता चला जाएगा और आगे बढ़कर सिस्टम तुम्हें अपने पांव तले रोंद के आगे गुजर जाएगा। तो तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों वोटर्स हैं, तुम कुछ तो अपने पांव पर खड़े हो जाओ। और यही शिकवा था तहरीक इंसाफ का अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कि देखें, आप हर मामले में लेट गए हैं, अब हर मामले में इस सिस्टम को सर्व कर रहे हैं, अब हर मामले में वफाक के सामने जो है वो सरेंडर कर गए हैं। किसी एक बात पे तो खड़े हो जाएं। जो आज सुहेल आफरीदी साहब ने किया है, ये आसाब की जंग में एक और वार है। सुहेल आफरीदी इस निज़ाम को ये बता रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने मौका पे खड़ा हूं, मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। अब सिस्टम जो मर्जी कर दे, गवर्नर राज लगाना है लगा दें, सिस्टम गिराना है लगा दें, गिरा दें, इमरजेंसी लगानी है लगा दें, सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करना है कर लें, जो आप कर सकते हैं आप कर लें। लेकिन सुहेल आफरीदी सिस्टम को ये बता रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। अच्छा देखें, इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ चीज़ें KPK हुकूमत से चाह रहे थे वो तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर सुहेल आफरीदी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि आज उन्होंने एक बहुत ही शानदार फैसला किया पहले इजलास में, जिसमें उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम पे KPK के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अच्छा, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब से सहाफ़ियों ने यह मुतालबा किया कि आप अरशद शरीफ साहब के नाम पे अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, किसी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज नहीं कर सकते, तो किसी यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट का नाम ही अरशद शरीफ साहब के नाम पे कर दें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस वक्त जब ये बात चली तो KPK के पता नहीं 1 2 3 सहाफ़ियों से एहतजाज शुरू करवा दिया गया कि जनाब हमारे बड़े बड़े शहीद हैं KPK के, तो उनके नाम पे होने चाहिए। बिल्कुल, हम KPK के जो सहाफ़ी शहीद हैं वो भी हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने हमारे लिए अरशद शरीफ साहब काबिल एहतराम हैं। मसला पंजाबी या पश्तून, पंजाबी या KPK वाले का नहीं है, पंजाब के या KPK के वाले का नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि अभी जो पिछले 3 साल हैं, 3.5 साल हैं, उसमें अरशद शरीफ साहब ने जिस तरह से मज़ाहमत की और मज़ाहमत करते करते उन्होंने अपनी जान तक दे दी, तो ज़ाहिर है ये नौजवानों के लिए एक मशअल राह है कि लोगों यूथ के लिए एक पैगाम है, लोगों के लिए एक पैगाम है कि भाई देखें, दुनिया से सब ने जाना है। किसी ने खुदा न खास्ता हार्ट अटैक से चले जाने, किसी ने किसी और बीमारी से चले जाना है, किसी ने वैसे तबई मौत मर जाना है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में जो टॉप 10 अमवात की अमराज हैं, यानी पूरी दुनिया में अंदर जिन 10 बीमारियों से लोगों की सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, उन 10 की 10 बीमारियों के अंदर पाकिस्तान टॉप 5 में है। यानी जिन 10 बीमारियों से लोग सबसे ज़्यादा मर जाते हैं दुनिया में, उनमें से हर बीमारी में पाकिस्तान टॉप 5 में, कुछ में तो नंबर 1 पे। तो मार तो आपने खुदा न खास्ता अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपने शुगर से भी जाना है, हार्ट अटैक से भी चले जाना है, आपने किसी और बीमारी से चले जाना है। तो भाई अपनी जो आपकी लाइफ है उसको पूरा करके अपनी दुनिया से चले जाना है। लेकिन जिस तरह से अरशद शरीफ साहब इस दुनिया से गए हैं, तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप किसी वक्त भी कब्रिस्तान चले जाएं, आपको अरशद शरीफ साहब की कब्र पे कोई ना कोई खड़ा होकर दुआ करता हुआ नजर आएगा। आपको अरशद शरीफ साहब के लिए लोग रोते हुए नजर आएंगे, उनके लिए दुआएं करते हुए नजर आएंगे। कौन सा दिन है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर उनके लिए दुआ नहीं होती, जब खाना काबा के सामने उनके लिए दुआ नहीं होती, जब नजफ़ में उनके लिए जो है वो दुआ नहीं होती, जब करबला में उनके लिए दुआ नहीं होती, जब पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर रोज़ाना उनके लिए दुआएं नहीं होती। कितने लोग हैं हमें बताते हैं कि हम रोज़ाना अरशद शरीफ साहब के इसाले सवाब के लिए नवाफिल पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। तो ये है वो अरशद शरीफ साहब के लिए लोगों की एक मोहब्बत, अकीदत के लोग उनके लिए रोज़ाना दुआ करते हैं, हर जगह पे उनके लिए दुआ करते हैं, उनको याद रखते हैं, उनको नहीं भूला जा सकता। कल एक इवेंट हुआ UK के अंदर, आपने देखा वहाँ पे किस तरह से तकरीरें हुई, वहाँ पे बात हुई अरशद शरीफ साहब के हवाले से। तो अरशद शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए अरशद शरीफ साहब मोहताज नहीं है इस चीज़ के, लेकिन ये जिम्मेदारी थी PTI की KPK गवर्नमेंट की कि एक शहीद को एक्नॉलेज करे। बाकी जहाँ तक बात है
KPK کے جو شہید صحافی ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کا نام ان شہیدوں کے نام پہ رکھ دیں جو KPK کے صحافی شہید ہیں. ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. KPK کے لوگ ہوں، پنجاب کے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اس وقت کسی نے یہ کروایا تھا ڈرامہ تاکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ سکیں وہ دیکھیں جی KPK کے صحافی کھڑے ہو گئے ہیں، میرے لیے مشکل ہو گیا. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. KPK کے شہیدوں کے نام رکھنے ہیں، پنجاب میں رکھ دیں جہاں رکھنے ہیں. اور اگر کل کو تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، جو کہ آنی ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، 70-80% لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. جب پنجاب میں ان کی حکومت آئے گی، وفاق میں ان کی حکومت آئے گی، سب سے پہلے ہم مطالبہ کریں گے کہ KPK کے جو شہید صحافی ہیں ان کے نام پہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک شہید کے نام پہ ایک ڈپارٹمنٹ کا نام کر دیں. یہاں پہ سڑکوں کے نام KPK کے جو صحافی شہید ہیں ان کے نام پہ پنجاب میں رکھ دیں. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کوئی KPK کے صحافیوں کو مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کسی صحافی کو کوئی چابی دی جاتی ہے تو وہ ضرور یہ بات کرے گا، ورنہ KPK کے صحافیوں کو اوور آل اس سے کوئی مسئلہ نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور چیز. آج کی اس اجلاس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے، جو یہ ایک پرسیپشن بنائی جا رہی تھی نا سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ وہ جی صرف لڑائی کے لیے آئے ہیں، وہ صرف جناب جو ہے نا وہ سسٹم کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا KPK کی گورننس پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا، KPK کے لوگوں کی ویلفیئر پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا. یہ بات بھی آج غلط ثابت ہو گئی ہے. ان کا KPK کے گورننس کے اوپر، عوام کے فلاح کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس ہے جتنا ان کا عمران خان کی رہائی کے اوپر ہے، جتنا ان کا مزاحمت کے اوپر ہے، اتنا ہی ان کا فوکس کارکردگی کے اوپر بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو پچھلے 18-19 ماہ ہیں KPK کے اندر جو عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص لوگ ہیں، ان سے جب ہم ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 18-19 ماہ جو ہیں وہ KPK کی بیوروکریسی کے لیے تو جو ہے نا وہ مزے ہی مزے تھے، موجیں ہی موجیں تھیں، لٹ مچائی ہوئی تھی. انہوں نے جو پیسہ انہوں نے کمایا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اب اس کے اوپر بھی سہیل آفریدی جو ہے وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں. میں اعلامیہ آج کا پڑھ دیتا ہوں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا گورننس پہ بھی فوکس ہے، صوبے کے اوپر بھی فوکس ہے، ہر چیز کے اوپر ان کا مکمل فوکس ہے، جن چیزوں پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے. یہ پہلا باضابطہ اجلاس تھا. اجلاس میں صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. اجلاس میں اسداد بدعنوانی سے متعلق معاملات پر بھی غور و خوض. چیف سیکرٹری، IG پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، انتظامی سیکرٹریز اور پولیس کے دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت. تمام ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، RPOز اور DPOز بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے. متعلقہ حکام کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. گڈ گورننس روڈ میپ کا مقصد پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر بنانا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ PTI کے ویژن اور منشور کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ 3 وسیع شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے. ان شعبوں میں پبلک سروس ڈلیوری، امن و امان اور معیشت شامل ہے. یہ 3 ہی ظاہر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پبلک سروس ڈلیوری اور صوبے میں امن و امان اور معیشت. روڈ میپ پر عمل درآمد کے سلسلے میں تمام محکموں کے لیے الگ الگ ایکشن پلان تیار کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے واقعات اور عوامل، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی اداروں کے اقدامات اور ایکشن پلان جو ہے پروونشل ایکشن پلان، آئندہ کے لائحہ عمل، پولیس کو مستحکم بنانے کے اقدامات اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اب آج ہے انہوں نے گفتگو کیا کیا سہیل آفریدی صاحب نے اور اعلانات کیا کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو KPK میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. میں صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریشر کے باوجود صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا. صوبے کی بیوروکریسی نے صوبے کی مخصوص روایات اور اقدار کا خیال رکھا. امید ہے وہ آئندہ بھی صوبے کی روایات کو برقرار رکھیں گے. لیکن یہ آ جائے امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر سسٹم کو بڑی ایک جو ہے نا وہ ٹینشن بھی ہوگی اور سسٹم ریئیکٹ بھی کرے گا. سہیل آفریدی کہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بعض سرکاری لوگوں نے پریشر برداشت نہیں کیے اور عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا. گزشتہ عام انتخابات میں جن سرکاری حکام نے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور مینڈیٹ کے اوپر عوام کے مینڈیٹ پر پہرا دیا اور الیکشن چوری نہیں کیا، انہیں اس کا ریوارڈ دیں گے، انعام دیں گے. جن لوگوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. چیف سیکرٹری کو ہدایت کرتا ہوں ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کریں. اب یہاں پہ یہ معاملہ یہ ہے کہ جن بیوروکریٹس نے وہاں پہ الیکشن چوری کیا، جیسے یہ اپنا تیمور جھگڑا والی سیٹ تھی اور جو سیٹیں جو ہرائی گئیں، ان سیٹوں کے اوپر جو بیوروکریٹس تھے
انہوں نے سسٹم کے کہنے پہ کیا نا، انہوں نے سسٹم کے کہنے پہ کیا. اب سسٹم نے ان کو یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن اب جب سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ نہیں کیا تھا. اب جب وہ یہ کارروائی کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے تو سسٹم ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ وہ سسٹم کے بچے ہیں، وہ ان کی گود میں وہ پلے بڑے ہیں. اور وہ جو بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا، انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا نا، اور جس کے کہنے پہ کیا وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس لیے اب ان کو جن کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن چوری کیا تھا وہ ان کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہوں گے، اور سہیل آفریدی ان کو فکس کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. تو یہاں پہ ہوگا ٹکراؤ، یہاں پہ ہوگا تصادم. وہ ان کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور سہیل آفریدی ان کو فکس کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور یہاں پہ تصادم ہوگا. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وہ ان کو فکس کریں گے، اور اس حوالے سے چیف سیکرٹری کو احکامات بھی دے دیے گئے ہیں. اس کے بعد سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پارٹی کے تاحیات چیئرمین ہیں. جس بھی پارٹی کی حکومت ہو اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد سرکاری مشینری کا کام ہے. کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے. کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی. جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سرکاری ملازم اور ہم سب عوام کے خادم ہیں. ہم اپنے عہدوں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا. میں روایتی انداز میں کام کرنے کے لیے نہیں آیا، روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا. ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے عوام کو احساس ہو کہ انہوں نے صحیح تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ وہ روایتی چیزوں سے ہٹ کے کام کریں گے، کرپٹ لوگوں کو فکس کریں گے، بیوروکریٹس کو ڈلیور کرنا پڑے گا. اب چیزیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، اعلانات بہت اچھے کر رہے ہیں، اب ایگزیکیوشن کیسے کرتے ہیں یہ بڑا چیلنج ہوگا، اور کس طرح سے کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں یہ بڑا چیلنج ہوگا. پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ضم اضلاع کے لیے ٹرائبل میڈیکل کالج اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. تمام ضم اضلاع میں ان اداروں کے کیمپسز قائم کیے جائیں گے. تمام ضم اضلاع میں قبائلی علاقوں میں تحصیل کی سطح پر پلے گراؤنڈز کی تعمیر کا اعلان کرتا ہوں. ضم اضلاع کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا اعلان کرتا ہوں. شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. پشاور شہر کی بحالی اور ترقی کے لیے ریوائول پلان کا بھی اعلان کرتا ہوں. ای پیڈ سسٹم کو صوبائی حکومت کی ای ٹینڈرنگ سسٹم سے ہم آہنگ کیا جائے. رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کنسیپچول ایگزامینیشن سسٹم رائج کرنے پر کام کیا جائے. سرکاری ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے 2 سالہ پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے. پوسٹنگ اور ٹرانسفر سمیت تمام سرکاری امور میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لوں گا اور ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 3 MPO کے تحت کے پی اے میں کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ پی ٹی ایم کے لوگوں کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ کسی کو 3 MPO کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے اوپر بھی کوئی پولیٹیکل FIR نہیں ہوگی، چاہے ہمارے کو مخالف بھی ہے اس کے اوپر کوئی سیاسی FIR نہیں ہوگی. اور سابق جو وزراء اعلیٰ ہیں ان سے جو سیکورٹی واپس لی گئی تھی وہ ان کو دوبارہ سیکورٹی دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں دی تھیں محسن نقوی نے کے پی کے کی پولیس کو، وہ واپس کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ پرانی ہیں، ایسی گاڑیاں دینا پولیس کی تضحیق ہے، اور یہ گاڑیاں جو ہیں وہ واپس کی جائیں. اور اسی طرح سے جنید اکبر صاحب نے بھی ایک اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 30 اکتوبر کو سینٹ کے الیکشن کے لیے کے پی کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی حاضر رہیں، کیونکہ خرم ذیشان پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو خرم ذیشان صاحب کا نام چینج کروانے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن اب سہیل آفریدی آ گئے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ چینج ہوگا. اچھا، اسی طرح سے جناب ایک اور سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر نوٹسز ہو گئے ہیں. نوٹسز کس کس کو ہوئے ہیں؟ نوٹسز ہوئے ہیں سیکٹری داخلہ کو، اور سیکٹری داخلہ پنجاب کو، سیکٹری داخلہ جو وفاق کے ہیں ان کو بھی، اور سیکٹری داخلہ پنجاب کو بھی، آئی جی پولیس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان کو نوٹسز ہو گئے ہیں 23 تاریخ کے لیے. اب اس پہ 23 تاریخ کو سماعت ہوگی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے اعتراضات دور کر دیے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ NCCI کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے محمد عثمان. ان کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے جسٹس اعظم خان کے پاس. اچھا، جبری گمشدگی کے جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ محسن اختر کیانی صاحب، جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب اور سردار اعجاز خان صاحب اور سمر رفت امتیاز صاحب کے سامنے اب نہیں لگائے جاتے. لیکن اس میں ہوا کیا
اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے NCCI کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محمد عثمان ان کو بازیاب کروانے کے لیے اداروں کو 3 دن کی مہلت دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جسٹس اعظم خان نے کہا ہے کہ آپ بازیاب کروائیں، ورنہ ہم نے بھی وہی آرڈر کرنا شروع کر دینے ہیں جو باقی بینچ کر رہے تھے. یعنی وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنے حلف کے مطابق آرڈر کر رہے تھے نا، محسن اختر کیانی، بابر ستار، اعجاز شاہ خان اور دیگر، وہ جو اپنے حلف کے مطابق آرڈر کر رہے تھے وہی آرڈر پھر ہم کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے ان کو بازیاب کروائیں. اگر پولیس 3 دن میں بازیاب نہ کرا سکی تو سینٹرل ڈائریکٹر NCCI اور IG اسلام آباد خود پیش ہوں. اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو ان کی اہلیہ ہیں روزینہ عثمان، ان کے بھی لاپتہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اور جب یہ سماعت ہوئی تو جو وکیل تھے راجہ رضوان عباسی، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیٹیشنر کہاں ہیں. جو پیٹیشن ان کی اہلیہ تھی روزینہ عثمان، اور ان پر پیٹیشن واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. پیٹیشنر نے مجھے فون کر کے کہا کہ ان پر پیٹیشن واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پیٹیشنر کے شور اہم کیسز پر کام کر رہے تھے جنہیں وائٹ ٹرولہ میں اغوا کیا گیا. اب پیٹیشنر یعنی وہ جو خاتون ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا فون آف جا رہا ہے، ان سے رابطہ نہیں. اور اسی طرح سے پولیس نے کہا جی 7 دن کا ٹائم دیں. اور انہوں نے رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ CCTV فوٹیج میں ایسی مشکوک گاڑی میں اغوا کیا گیا جس کی نمبر پلیٹ ہی جعلی ہے. تو جسٹس اعظم خان نے کہا کہ اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ مشکوک ہے تو وہ اسلام آباد میں کیسے چل رہی تھی؟ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. آپ کے شہر میں ناکے لگے ہیں اور CCTV کیمرے موجود ہیں. پیٹیشنر کو دباؤ ڈالنے کے لیے جو کالز آئیں ان کا CDR سے پتہ کرائیں. تو اسی طرح سے اب جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ 14 اکتوبر کو رہائشی اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ پارکنگ سے ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور شمس کالونی تھانے میں کیس جو ہے جو اپنا FIR جو ہے وہ درج ہے. بہرحال اب 3 دن کی جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے. ایک اور کیس تھا، سینیٹی کا معاملہ تھا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ایک آزاد جج ہیں، اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہیں، انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سارے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. جس ادارے میں سینیٹی ڈسٹرب کی وہاں پر مسائل پیدا ہوئے. جس بھی ادارے میں آپ سینیٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. کسی کو کوئی بندہ پسند ہے تو کسی کو اپنا رشتہ دار اوپر لانا ہے. ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اپنی غلطیوں کو درست کرنا. غلطی کی کوئی سزا نہیں ہوتی، بدنیتی کی سزا ہوتی ہے. غلطی کی سزا نہیں ہوتی لیکن بدنیتی سے کوئی کام کیا جائے تو اس کی سزا ہوتی ہے. یہ ان کا اشارہ شاید اسلام آبادی کورٹ کی طرف بھی تھا کہ جس بھی ادارے میں اس طرح سے سینیٹی کو وائلیٹ کر کے بندے لائے جاتے ہیں تو اس میں پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیونکہ اسلام آبادی کورٹ میں بھی سینیٹی کو وائلیٹ کر کے اور بیڑا غرق جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں اب چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ سہیل آفریدی صاحب ابھی تک تو جارحانہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو KPK اسمبلی کا اجلاس یقیناً جاری ہوگا. میں اس کی اپڈیٹ نہیں لے سکا، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا اس میں کیا ہوا ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے نام ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.